हालेलुया। खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद की तारीफ हो। मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ और इस चैनल का, होप टीवी का, पास्टर अफजाल का, उनकी सारी टीम का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आज मुझे ये दावत दी। मेरा नाम पास्टर डैनियल सरदार है और मैं रिवर्स ऑफ लाइफ फाउंडेशन का चेयरमैन हूँ और पूरे पाकिस्तान में मैं खिदमत कर रहा हूँ। खुदा के कलाम को फैलाने में कोशिश हूँ क्योंकि खुदावंद ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है और जिम्मेदारी खुदा ने ये दी है कि डैनियल अपना गला फाड़ चला, दरेख न कर मेरे लोगों पर उनकी खताओं को जाहिर कर। मैं आप सबसे भी पूछना चाहता हूँ, जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ ये सवाल कि क्या आप सब यीशु के लिए तैयार हैं? अक्सर मैं चर्चेस में जाकर ये सवाल पूछता हूँ कि आप यीशु के लिए तैयार हैं? सारे हाथ खड़े हो जाते हैं कि हम यीशु के लिए तैयार हैं। एक और छोटा सा सवाल मैं ये पूछता हूँ कि कौन कौन जमात में ऐसा है जो कभी झूठ नहीं बोलता? अपना हाथ खड़ा करे। तो सारे हाथ नीचे होते हैं, कोई हाथ खड़ा नहीं होता। शायद कोई एक दो हाथ खड़े हो जाते हैं, वो भी शायद भूल चूक हो जाती है उनसे। मैं ये पूछना चाहूँगा कि अगर हम कहते हैं कि हम यीशु के लिए तैयार हैं और हम ये इकरार भी करते हैं कि हम झूठ बोलने वाले हैं। झूठ की सिर्फ मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, मिसाल के तौर पर खुदा के कलाम में लिखा है कि अपने आप को आजमाओ। हम ज़बानी कलामी तो कह देते हम यीशु के लिए तैयार हैं, लेकिन अपनी जिंदगियों पर गौर नहीं करते और हम इकरार करते हैं कि हम झूठ भी बोलते हैं। याद रखें, झूठ बोलने वाले यीशु के पैरोकार नहीं है। झूठों का बाप इब्लीस है और जो झूठ बोलते हैं वो इब्लीस की पैरवी करते हैं। वो तो यीशु की पैरवी नहीं कर रहे, फिर यीशु के लिए तैयारी कैसी है? इसका मतलब ये है हम यीशु के लिए तैयार नहीं हैं क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह झूठी कलीसिया नहीं चाहता, वो बेईमान कलीसिया नहीं चाहता, वो बदकार नहीं चाहता, वो चोर चकार नहीं चाहता, वो शराबी नहीं चाहता, वो बुत परस्त नहीं चाहता। वो तो जलाल वाली कलीसिया चाहता है जिसके अंदर कोई दाग, कोई धब्बा, कोई झुर्री ना हो, बल्कि बिल्कुल पाक और बेऐब हो। इफ्सियों के खत 5:27 आयत में साफ लिखा है खुदावंद यीशु मसीह जलाल वाली कलीसिया चाहते हैं। परखें अपने आप को। अगर आप वाकई झूठ बोले तो झूठ की सजा क्या है? खुदा के कलाम में लिखा है वो जो झूठ बोलते हैं उनको हलाक करेगा। सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक में जलने वाली झील में होगा। याद करें, खुदा के कलाम में लिखा है कि झूठे लबों से खुदा की नफरत है। अगर हम झूठ बोलने वाले हम कहते हैं यीशु के लिए तैयार हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो तो आपसे नफरत करता है। खुदावंद यीशु मसीह ने ये अल्फाज क्या है कि झूठे लबों से खुदा को नफरत है। खुदा का कलाम ये साफ साफ बयान करता है। फिर यीशु के लिए हम तैयार कैसे होंगे? इसका मतलब ये है हम यीशु के लिए तैयार नहीं है। यीशु के लिए हमें तैयारी करनी है। जब अपनी जिंदगियों को पाक करेंगे तो फिर हम कह सकते हैं कि हम यीशु के लिए तैयार हैं। लेकिन अभी तक हम दुनियादारी में अगर फंसे हुए हैं, अगर गुनाह में जकड़े हुए हैं, तो हम यीशु के लिए कोई तैयार नहीं है। लेकिन खुदा का शुक्र करें, अभी भी मौका है, अभी भी वक्त है, अभी भी हम यीशु के लिए तैयारी कर सकते हैं। अपनी जिंदगियों को पाक करके, अपनी जिंदगियां इसके नाम करके, अपने दिलों में यीशु को लेकर हम उसकी ताबेदारी और वफादारी करके हम यीशु के लिए तैयारी कर सकते हैं। हम तैयार नहीं हैं, लेकिन वो तो अजीजों आने वाला है। ये खुदा के कलाम में से आपके सामने एक आयत पढ़ूंगा। पहला पत्रस उसका 4 बाब उसकी 7वीं आयत। पहला पत्रस उसका 4 बाब उसकी 7वीं आयत खुदा के कलाम में लिखा है कि सब चीजों का खात्मा जल्द होने वाला है, बस होशियार रहो और दुआ करने के लिए तैयार। खुदा के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बायस हो। आइए दुआ करेंगे। खुदा दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र बजा लाता हूँ इस खूबसूरत मौका के लिए, इस वक्त के लिए, होप टीवी के लिए, पास्टर अफजाल के लिए, उनकी सारी टीम के लिए खुदा मैं दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र बजा लाता हूँ कि ये सब तेरे बच्चे खुदा दिनों रात कोशिश हैं, तेरे लिए रूह को जीतने का काम करते हैं, तेरे कलाम के प्रचार का काम करते हैं। इस अदारे के लिए खुदा, पूरी टीम के लिए, तेरे खादम के लिए तेरी और ज्यादा ब्लेसिंग को चाहता हूँ। हालेलुया, तेरा शुक्र हो। तूने मुझे ना 30
बंदे को ये मौका बख्शा मैं तेरे कलाम को पहुंचा सकूं तेरे लोगों तक। खुदा अपने पाक लहू में मुझे छुपा ले और अपने पाक रूह को उंडेल कर, पाक रूह से ब्लेस कर खुदा। चाहता जो कुछ मैं बयान करना चाहता हूँ वो मेरी तरफ से नहीं बल्कि वो तेरी तरफ से हो, ताकि आज का ये कलाम मेरे लिए, तमाम देखने सुनने वालों के लिए बरकत का बायस ठहर दे। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अभी हमने देखा कि हम तैयार नहीं हैं, लेकिन वो आने वाला। खुदा के कलाम में मैंने हवाला पढ़ा कि सब चीजों का खात्मा जल्द होने वाला है, बस होशियार रहो और दुआ करने के लिए तैयार। खात्मा जल्द होने वाला है। ये 2000 साल से ज्यादा ऊपर का अरसा गुजर गया। ये तब से कलाम हमारी पहली पुश्तें भी सुन रही थी, आज की भी सुन रही हैं, आने वाली नस्लें भी सुनेंगी कि खात्मा जल्द होने वाला है। अच्छी तो बात यह है कि कल ये कलाम पिछली पुश्तों से बात करता था, आज हमारे साथ ये खुदा का कलाम बात करता है, बल्कि खुदा हम कलाम है हमारे साथ कि सब चीजों का खात्मा जल्द होने वाला। आप जो बैठे सुन रहे हैं, आप जो बैठे देख रहे हैं, आपके साथ खुदा यीशु मसीह का पैगाम है, खुदा यीशु मसीह की आवाज है। ये पास्टर डैनियल की आवाज नहीं, ये खुदा की आवाज है और खुदा का कलाम है। और कहता है मेरी बेटियों, मेरी बेटियों, मेरे बेटों, खात्मा जल्द होने वाला है। हैरत की बात है कि जब खुदा का कलाम हम सुनते हैं, हम उस पर ध्यान ही नहीं देते, हम उस पर गौर ही नहीं करते। अगर गौर करें तो फिर ये इतनी बड़ी खबर जो दी गई है, इस पर तो हमें परेशान हो जाना चाहिए, इस पर तो भाग दौड़ लग जानी चाहिए। भाई किसी इंसान को पता चल जाए कि उसका खात्मा होने वाला है, उसकी जिंदगी खत्म होने वाली है, वो तो परेशानी में पड़ जाता है, उसको तो भाग दौड़ लग जाती है, वो तो कोशिश शुरू करता है कि किसी तरह मैं बच जाऊं। लेकिन हम ऐसे मसीही हैं, हम ऐसे ईमानदार जो कहलाते हैं, हम जो बड़े रास्तबाज कहलाते हैं, हम खुदा का कलाम सुनने के बावजूद हमारे अंदर कोई टेंशन, कोई परेशानी नहीं होती। इसका मतलब ये सीधा सीधा है कि अभी तक हम दुनिया जिस्मानी लोग हैं, अभी तक रूहानी नहीं है। क्योंकि रूहानी होते तो फिर भाग दौड़ लग जाती। खुदा का कलाम भी कहता है कि खात्मा जल्द होने वाला है। खात्मे के बारे में मैं बता दूं आपको कि खात्मे का दिन नहीं है अजीजों। खात्मे के दिन के बारे में खुदा के कलाम में लिखा है कि खात्मे का दिन ऐसा दिन होगा जब इंसान का खून धूल की मानद हवा में उड़ाया जाएगा, जब इंसान का गोश्त नजासत की मानद होगा। लिखा कि इंसान तेरी शामत आ गई। इससे पहले कि शामत आ जाए वो हमें आगाह कर रहा है कि खात्मा जल्द होने वाला है, ताकि हम अपने आप को उसके लिए तैयार करें, ताकि हम बचने के लिए कोशिश करें, हम भाग दौड़ करें, क्योंकि खात्मा होने वाला है। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। खुदा न करे अगर कोई भाई बहन बीमार हो और डॉक्टर के पास चला जाए और डॉक्टर उसे कहे कि भाई आपको तो बड़ी खतरनाक बीमारी लगी है, कोई इलाज करवा लो, 1-2 महीने जियोगे नहीं तो मर जाओगे। अब किसी को भी अगर डॉक्टर ये बात बता दे तो उसकी क्या हालत होगी? क्या वो खुश होगा? नहीं, वो परेशान होगा, उसकी नींदें हराम हो जाएंगी, क्योंकि डॉक्टर ने कह दिया है कि तुम्हारी जिंदगी खत्म होने वाली है। हैरत की बात है, हैरत की बात है कि एक डॉक्टर की बात का यकीन कर लेते हैं, किसी हकीम की बात का यकीन कर लेते हैं, लेकिन खुदा के कलाम का यकीन क्यों नहीं करते? जो चला चला कर ये कहता है खात्मा जल्द होने वाला है, उसकी हमें कोई परवाह नहीं। तो जी जो खात्मे के बारे में बता रहा था कि खात्मे के हवाले से अभी फर्ज करें, हम इस पर बात पर गौर करें कि हम रोज कितने गुनाह करते हैं। बेहिसाबे गुनाह करते, मेरा ख्याल है बेहिसाबे हम गुनाह करते हैं, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि बातों बातों में भी हम खता कर देते हैं। लेकिन जब शाम को दुआ करें और खुदा से माफी मांगे तो खुदा क्या कहता है? खुदा माफ करता है हमें। यस, खुदा हमें माफ करता है, वो माफ करता ही जाता है। हम गुनाह करते ही जाते हैं, वो माफ करता ही जाता है, क्योंकि वो बहुत रहीम है। लेकिन खात्मे के दिन के बारे में मैं बता दूं, अभी तो ऐसा है कि खुदा माफ करता है, खुदा का रहम हम पर है, खुदा का फजल हम पर है। लेकिन खात्मे के दिन ऐसा दिन है जब खुदा का रहम नहीं होगा। वो खुदा के रहम करने का दिन नहीं है, वो खुदा के फजल करने का दिन नहीं, वो खुदा के गजब का दिन है। गजब का दिन आने वाला है और हम तैयार नहीं है। जो डॉक्टर की बात का यकीन करते हैं, खुदा के कलाम का यकीन क्यों नहीं करते?
خدا کے کلام کا یقین کرے. وہ کہتا خاتمہ جلد ہونے والا. میں بات کر رہا کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں تو پھر ڈاکٹر اگر یہ بات بتا دے پھر بھاگ دوڑ لگ جاتی ہے. پھر ہم ہسپتالوں کے چکر کاٹتے ہیں, مہنگی سے مہنگی دوائیاں لیتے ہیں, بڑے سے بڑے ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں, چاہے ہمیں قرضہ اٹھانا پڑے ہم علاج ضرور کرواتے ہیں, کیونکہ ہمیں ڈاکٹر نے بتا دیا ہے کہ تمہاری زندگی ختم ہونے والی ہے. اگر دوائیوں سے آرام نہیں آتا, اگر دوائیوں سے شفا نہیں ملتی تو پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم چرچز کی طرف رجوع کرتے ہیں, ہم خدا کے خادموں کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں پادری صاحب میرے لیے دعا کریں, میں مرنا نہیں چاہتی, میں مرنا نہیں چاہتا, مجھے ڈاکٹر نے لا علاج قرار دے دیا ہے, ڈاکٹر نے مجھے جواب دے دیا ہے, میں تمہارے پاس آئی ہوں, میرے لیے دعا کریں, یسوع جو معجزات کا خدا ہے وہ مجھے شفا دے. حیرت کی بات ہے کہ ہم اپنی جسمانی کمزوریاں بیماریاں لے کر تو خدا کے پاس آتے ہیں, ہم خدا کے خادموں کے پاس آتے ہیں, ہم چرچز میں آتے ہیں, اپنی بیماریاں لے کر آتے ہیں, لیکن وہ جو گناہ کی بیماری جو اندر ہمیں کھائے جا رہی ہے وہ لے کر ہم خدا کے پاس کیوں نہیں آتے؟ وہ لے کر خدا کے خادموں کے پاس کیوں نہیں آتے کہ پادری صاحب دعا کرے, میں شراب چھوڑنا چاہتا ہوں, پادری صاحب دعا کرے, میں بدکاری چھوڑنا چاہتا ہوں, میں گنہگار ہوں, دعا کرے, خدا مجھے رہائی دے. ہم یہ چیزیں لے کر, یہ گناہ کی بیماری لے کر ہم خدا کے گھر میں کیوں نہیں آتے؟ خدا کے خادموں کے پاس کیوں نہیں آتے؟ ہمیں تو صرف پریشانی ہے, ایک ہی پریشانی ہے کہ ہم مرنا چاہیں, ہم صرف اپنے جسم کو بچانا چاہتے ہیں, روح کو بچانے کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. لیکن خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ ان سے نہ ڈرو جو جسم کو ہلاک کرتے ہیں, اس سے ڈرو جو جسم اور روح دونوں کو جہنم کی آگ میں ڈال سکتا ہے, اس سے ڈرو. ہم تو بیماریاں 2013 کی بات ہے, میں بیمار پڑا, بہت سخت بیمار ہوا, مجھے GBS کی بیماری لگی, وہ ایسی بیماری ہے جو لاکھوں میں کسی کو ہوتی ہے. میری پوری باڈی ڈیڈ ہو گئی تھی, پورا جسم کام کرنا چھوڑ گیا تھا, مجھے ڈاکٹروں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی, پورا ہفتہ وہ میرے ٹیسٹ کرتے رہے اور آخر مجھے وینٹیلیٹر پر ڈال دیا گیا. چونکہ میرا خدا میرے ساتھ ہے, ڈاکٹر پریشان ہو گئے, ڈاکٹروں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی, وینٹیلیٹر پر ڈال دیا, میرے بچوں کو کہہ دیا کہ ان کی بیماری کا پتہ نہیں چلتا, لیکن میرا خداوند میرے ساتھ تھا. میرے خداوند نے وینٹیلیٹر سے آخری سانسوں سے خداوند نے مجھے اٹھا کھڑا کر دیا. ڈینیل اٹھ, میں تیرے ساتھ ہوں, تو نے تو میری گواہی دینی ہے, تو نے تو میرے لوگوں کو تیار کرنا ہے. سو میرے خداوند نے مجھے اٹھا کھڑا کیا, پھر ڈاکٹروں کو سمجھ بھی آ گئی, پھر ڈاکٹروں نے علاج بھی شروع کر دیا. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صرف بیماریوں کی فکر نہ کریں. یہ بیماریاں اگر کوئی ایماندار ہے, اگر کوئی راست باز ہے تو بیماری اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. بیماریوں سے پریشان نہ ہو, اپنی روح کی فکر کرے, اپنی روح کو بچانے کے لیے کوشش کرے, بھاگ دوڑ کرے, اپنی زندگیوں کو پرغور کرے. کون سی کمی, کون سی کمزوری, کون سی خامی, کون سا گناہ میری ابھی تک میری زندگی میں, ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے. عزیز اور خدا کے کلام میں لوکا کی انجیل میں لکھا ہے, خدا کب خوش ہوتا ہے؟ کیا کوئی کینسر کا مریض شفا پائے تو کیا خدا خوش ہوتا ہے؟ کسی کے گردے ٹھیک ہو گئے, کسی کی شوگر گئی, کسی کا بلڈ پریشر ٹھیک ہوا, کیا خدا خوش ہوتا ہے بیماریوں کو جب لوگ شفا پاتے ہیں؟ کیا خدا کو خوشی ہوتی ہے؟ بے شک خدا یہ چاہتا ہے, ہمیں بیماریوں میں رکھنا نہیں چاہتا, وہ ہمیں شفا بھی دیتا ہے. لیکن خدا کی خوشی کب ہوتی ہے, خدا خوش کب ہوتا ہے, اس کے فرشتے کب خوش ہوتے ہیں؟ لوکا کی انجیل میں صاف لکھا ہے, جب کوئی گنہگار توبہ کرتا ہے تو آسمان پر خوشی منائی جاتی ہے, اس کے فرشتے بھی خوش ہوتے ہیں, ہمارا خدا بھی خوش ہوتا ہے. وہ ہمیں ہماری زندگیوں کو بچانا چاہتا ہے, وہ روحانی بیداری چاہتا ہے, روحانی تبدیلی چاہتا ہے. جو خاتمہ جلد ہونے والا ہے, بس ہوشیار ہو, یعنی ہمیں ہوشیاری دکھانی ہے. اس طرح ہم ہوشیاری کرتے ہیں اپنی جسموں کو بچانے کے لیے, اپنے بدنوں کو بچانے کے لیے, اسی طرح اس سے کئی گنا زیادہ ہمیں ہوشیاری کرنی ہے, بھاگ دوڑ کرنی ہے, خدا کی طرف آگے بڑھنا ہے تاکہ ہماری روحیں بچ جائیں,
وہ ہمیں بچانا چاہتا ہے، لیکن ہم پتہ نہیں بچنا کیوں نہیں چاہتے، ہمیں صرف بیماریوں کی فکر ہے۔ بیماریوں کے لیے پریشان نہ ہو۔ علیشا کے بارے میں خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ آخری دنوں میں اسے بیماری لگی اور وہ مر گیا۔ ایسی بیماری، اتنا ایلیا کا دگنا مسا تھا علیشا پر، اور علیشا کو جب دفنایا گیا کئی سالوں کے بعد، وہاں پر اس قبر میں ایک مردے کو دفنا دیا گیا۔ ان کو نہیں پتا تھا کہ یہاں پر علیشا کی قبر ہے۔ اس مردے کو جب علیشا کی ہڈیاں لگی، وہ مردہ زندہ ہو گیا۔ ایسا اس کے مرنے کے بعد اس کی ہڈیوں میں بھی ایسی طاقت، ایسا مسا تھا کہ مردہ زندہ ہو گیا۔ بیماریاں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ جس طرح ہم شفا کے پیچھے، بیماریوں کی شفا کے پیچھے بھاگتے ہیں، خدا کے لیے اس سے کئی گنا زیادہ ہمیں شافی کے پیچھے بھاگنا ہے، ہمیں یسوع کے پیچھے بھاگنا ہے۔ جب یسوع ہمارے اندر آ جائے گا، بیماریاں اپنے آپ چلی جائیں گی۔ یسوع کے پیچھے بھاگے، یسوع کا پیچھا کریں، یسوع کو اپنی زندگیوں میں لے، تو پھر بات بنے گی۔ خاتمہ جلد ہونے والا، بس ہوشیار رہو اور دعا کرنے کے لیے تیار۔ خدا کے کلام میں ہمیں یہ بتا دیا گیا ہے، طریقہ بھی بتایا کہ کون سے طریقے کے ساتھ ہم اس ابدی ہلاکت سے بچ سکتے ہیں۔ وہ طریقہ ہے دعا۔ دعا میں ایسی طاقت ہے، دعا میں ایسی برکت ہے، دعا میں ایسی قوت ہے کہ دعا کرنے سے ہی ذہن بدلتے ہیں، دعا کرنے سے ہی زندگیاں بدلتی ہیں، دعا کرنے سے ہی شفائیں ملتی ہیں، اور دعا کرنے سے ہی آسمان کھلتا ہے، آسمان کے دریچے کھلتے ہیں، اور دعا کرنے سے ہی ہم اس ابدی خاتمے سے عزیزوں بچ سکتے ہیں۔ لیکن بہت سارے لوگ آج شکوہ کرتے ہیں، بڑی دعائیں کی ہیں، ہماری دعائیں سنی نہیں جاتی۔ بھائی دعائیں کیسے سنی جائیں؟ کیونکہ جب جھوٹ فریب ہماری زندگی میں ہے، جب گناہ ہماری زندگی میں ہے، پھر دعائیں کیسے سنی جائے؟ خدا کا کلام صاف بیان کرتا ہے کہ خدا کسی گنہگار کی دعا کو نہیں سنتا۔ وہ آیا تو گنہگاروں کے لیے، وہ گناہ سے گنہگاروں سے پیار کرتا ہے، وہ گناہ سے پیار نہیں کرتا۔ اگر خدا کے کلام میں لکھا، زبور نویس کہتا ہے، اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو خدا میری دعا کو نہ سنتا۔ غور کرے اپنی زندگی میں، اگر آپ کی دعا نہیں سنی جا رہی، اس میں خدا کا قصور نہیں ہے، اس میں قصور ہمارا ہے، ہمارے اندر کمیاں ہیں۔ ہم گناہ کو لے کر دعا کریں گے، وہ کیسے سنے گا؟ اگر آپ چاہتے ہیں، آپ معجزہ چاہتے ہیں اپنی زندگی میں، اپنے گھر میں معجزہ چاہتے ہیں، اگر واقعی کامل شفا چاہتے ہیں، اگر بے روزگار ہے روزگاری چاہتے ہیں، اگر آپ بے اولاد ہیں اولاد چاہتے ہیں، اگر بڑے بڑے معجزات چاہتے ہیں، تو گناہ کو اپنی زندگی میں سے نکال کر سچے دل سے دعا کر کے دیکھیں، وہ اپنی زندگی میں بڑے بڑے کام کرے گا۔ خداوند کا میں شکر کرتا ہوں کہ وہ کسی کی طرفداری نہیں کرتا۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم یہ سوچیں کہ خدا پادریوں کی دعاؤں کو زیادہ سنتا ہے۔ بے شک خدا کے خادم ہیں، پاسٹر لوگ خدا کے خادم جو ہیں، خدا نے ان کو مخصوص کیا ہے، خدا ان کی دعاؤں کو سنتا ہے، لیکن خدا طرفداری نہیں کرتا۔ وہ طرفداری نہیں کرتا۔ خدا کے کلام میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ بڑے بڑے پادریوں کی دعاؤں سے معجزے ہوں گے، بشپوں کی دعاؤں سے معجزے ہوں گے۔ اگر کوئی امریکہ سے خادم ہے، وہ دعا کرے گا پھر معجزہ کروں گا، ایسا نہیں ہے عزیزو۔ دعا کے بارے میں خدا جب کوئی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا یہ بشپ ہے، یہ پادری ہے، یہ ایلڈر ہے، یہ مبشر ہے، وہ نہیں دیکھتا۔ وہ تو اندر کے ایمان کو دیکھتا ہے، وہ تو اندر کی پاکیزگی کو دیکھتا ہے عزیزو۔ وہ کبھی نہیں دیکھتا کہ دعا کرنے والا جو ہے وہ پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ ہے، دعا کرنے والے کا رنگ کالا ہے یا گورا ہے۔ وہ کبھی نہیں دیکھتا کہ دعا کرنے والے کے پاس کوئی ڈگری ہے کہ نہیں، کوئی سرٹیفکیٹ ہے کہ نہیں۔ عزیز وہ تو پاکیزگی کو دیکھتا ہے، ہمارے اندر کے ایمان کو دیکھتا ہے، ہماری راست بازی کو دیکھتا ہے۔ وہ کسی کی طرفداری نہیں کرتا۔ اور خدا کے کلام میں کہیں نہیں لکھا کہ بڑے بڑے خادموں کی دعاؤں سے معجزے ہوں گے، بشپوں پادریوں کی دعاؤں سے معجزے ہوں گے، ایلڈروں مبشروں کی دعاؤں سے معجزے ہوں گے۔
خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معاوضے ہوں گے. آپ بھی اگر دعا کریں گے خدا معاوضہ کرے گا. خدا آپ کی سوچوں سے بڑھ کر کام کرے گا, کیونکہ دعا میں ایسی طاقت ہے. وہ بڑے بڑے کام ہوتے ہیں, بڑے بڑے معجزات ہوتے ہیں دعا سے. بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں. خدا کے کلام میں ہم دیکھیں, خدا کے کلام میں لکھا ہے ملاکی کی کتاب میں کہ میں تمہارا خدا لا تبدیل خدا. ہمارا خدا جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ لا تبدیل ہے, اور واقعی وہ لا تبدیل ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہے گنتی کی کتاب میں کہ میں انسان نہیں کہ میں جھوٹ بولوں, میں انسان نہیں کہ اپنا ارادہ تبدیل کروں. یعنی خدا لا تبدیل ہے, اس کے ارادے بھی نہیں بدلتے عزیزو, وہ جھوٹ بھی نہیں بولتا عزیزو, کیونکہ وہ انسان نہیں, وہ خدا ہے, اس کے ارادے نہیں بدلتے. لیکن دعا کی خوبی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم جو انسان ہیں اس کی مخلوق ہیں. اگر ہم سچے دل سے دعا کریں تو وہ خدا جس کا یہ دعویٰ ہے کہ میں لا تبدیل خدا ہوں, میرے ارادے بدلتے نہیں. میں اور آپ اگر چاہیں, اگر ایمان کے ساتھ دعا کریں, اگر راستہ بازی کو لے کر دعا کریں, تو پھر خدا جو لا تبدیل ہے, جس کے ارادے نہیں بدلتے, ہماری دعا خدا کے ارادے تبدیل کر سکتے. ایک دو مثالیں دیتا ہوں, میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ خدا کے ارادے کیسے بدلتے ہیں. وہ تو کہتا ہے میرے ارادے نہیں بدلتے, لیکن بدلے ہیں خدا کے ارادے. نوح کے زمانے میں کیا ہوا, خدا نے ارادہ کیا اور سارے بنی نوع انسان کو فنا کر دیا. نوح اور اس کا خاندان بچتا ہے, باقی سب فنا ہو جاتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں سدوم اور عمورہ میں کیا ہوا. خدا گناہ کو نہیں دیکھ سکتا, خدا نے آگ اور گندک برسائی, سدوم اور عمورہ جو ہے سب کچھ جلا کر رکھ کر ڈھیر بنا دیا. لوط اور اس کا خاندان بچتا ہے. یعنی کہ خدا ارادہ کرتا ہے تو عمل کرتا ہے. یہاں پر سدوم اور عمورہ میں جب آگ برسانے سے پہلے ابراہیم نے خدا کے ساتھ بحث کی, لیکن اس کی بحث بھی کام نہ آئی. خدا نے اپنے ارادے کو پورا کیا. لیکن ایک مثال میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کا ارادہ کیسے بدل گیا. خدا نے ارادہ تو کر لیا لیکن عمل نہیں کیا. یہ صرف ایک آپ کو سمجھانے کے لیے یہ بتا رہا ہوں. ویسے بڑے حوالے ہیں میرے پاس, خدا کے کلام میں بڑے حوالے ہیں کہ کیسے کیسے خدا نے اپنے ارادوں کو بدلا. خدا نے یونا کو بھیجا کہ نینوا میں جا کر منادی کرو کہ 40 دن کے بعد نینوا برباد ہو جائے گا, تم سب ہلاک ہو جاؤ گے. تو جب ان لوگوں نے خدا کے کلام کو سنا کہ یہ خدا کا کلام ہے, یہ خدا کا بندہ, خدا کا نبی ہمارے لیے خدا کا پیغام لے کر آیا ہے, تو جب انہوں نے پیغام سنا کہ 40 دن کے بعد ہم سب ہلاک ہو جائیں گے, سب کچھ برباد ہو جائے گا, ہماری زندگیوں کا خاتمہ ہو جائے گا, تو ان لوگوں نے کیا کیا. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم ان لوگوں کی طرح نہیں ہیں, بلکہ میں اور آپ ڈھیٹ انسان ہیں. ہم پتہ نہیں کیوں عمل نہیں کرتے, ہم پتہ نہیں دھیان کیوں نہیں دیتے. ان لوگوں نے ایسا نہیں کیا, وہ ہمارے جیسے نہیں تھے. انہوں نے جب دیکھا یہ خدا کی آواز ہے, یہ خدا کا بندہ پیغام دے رہا خاتمے کا, تو جو بادشاہ تخت پر بیٹھا تھا وہ بھی زمین پر آ گیا. سر پہ خاک ڈال لی, تاج توڑ لیے, روزے رکھ لیے, اپنے مویشیوں کو بھی روزے رکھا دیے انہوں نے, یعنی خاکسار بن گئے. ان کی خاکساری کا نتیجہ کیا نکلا, وہ سچے دل سے انہوں نے اپنی روشوں کو تبدیل کر دیا, بری روشوں کو بدل دیا. ان کے روزوں کا نتیجہ, ان کی دعاؤں کا, ان کی خاکساری کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ خدا جو کہتا ہے میرے ارادے نہیں بدلتے, اس نے اپنے ارادے کو بدل دیا اور نینوا کے لوگوں کو بچا لیا. اب ہم یہاں پر کیا کہیں, کیا ہمارا خدا جھوٹا ہے؟ اس نے کہا میرے ارادے نہیں بدلتے. کیوں بدل دیا؟ اس لیے بدل دیا, ہمارا خدا جھوٹا خدا نہیں ہے, وہ سچا خدا ہے. پھر ارادہ کیوں بدلا؟ اس لیے اور بھی بڑے میں حوالے آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں, لیکن سب سے پتہ یہ چلتا ہے جب انسان خاکسار بن جاتا ہے, جب انسان خدا کی حضوری میں گریہ جاری کرتا ہے, وہ گر جاتا ہے, تو عزیزو پھر خدا بھی انسان کی خاکساری کو دے کر خدا اپنے ارادے تبدیل کر دیتا ہے. ہاللویا.
خدا کے ارادے بدل جاتے ہیں. جب انسان خود کو بدلے تو خدا بھی بدل دیتا ہے اپنے ارادے, کیونکہ وہ کسی گنہگار کی ہلاکت نہیں چاہتا. ہاللیلویا. اگر گناہ کی مزدوری ہے موت, اگر کوئی گناہ سے نہیں نکلے گا, باہر نہیں آئے گا, تو پھر وہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث نہیں بن سکتا, کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے. لیکن آپ اپنی زندگیوں پر غور کریں. اگر گناہ میں ہے تو خدا کے لیے, خدا کی طرف سے یہ موقع ہے, ابھی آپ کے پاس وقت ہے, ابھی توبہ کر سکتے ہیں, ابھی اپنی زندگیاں خدا کو دے سکتے ہیں. تو پھر دیکھیں, جب آپ خاکسار بن جائیں گے, آپ خدا کی حضوری میں جھک جائیں گے, سچے دل سے توبہ کر لیں گے, اپنی بری روشوں کو بدل لیں گے, تو خدا بھی آپ کی جو موت ہے اس کو زندگی میں تبدیل کر دے گا. ہاللیلویا. دعا بڑے بڑے کام کرتے ہیں. ایلیا نے دعا کی, ایلیا دعا کرتا ہے, آسمان 3.5 سال کے لیے بند ہو جاتا ہے. ایلیا کی دعا سے ہی آسمان کھلتا ہے. خدا کے کلام میں لکھا, حزقیہ بادشاہ نے دعا کی, اس کی عمر 15 برس خدا نے بڑھا دی. حالانکہ خدا نے کہہ دیا تھا کہ تم مر جائے گا, لیکن ایلیا نے جب گریہ زاری کی, جب دعا کی, خدا نے اس کی عمر کو بھی بڑھا دیا. اور یشوع دعا کرتا ہے جب بنی اسرائیل کی جنگ اوریوں کے ساتھ ہو رہی, اس نے دعا کی اور سورج اپنی جگہ پر ٹھہر گیا, وہ دن لمبا ہو گیا. میں حیران ہوں اس بات پر, جب خدا کے لوگ دعا کرتے ہیں, جب راست باز دعا کرتے ہیں, جب ایماندار دعا کرتے ہیں, تو خدا اپنے سسٹم کو بھی جام کر دیتا ہے. خدا نے اپنے سسٹم کو, سارے نظام شمسی کو جام کر دیا, سورج چاند ستارے سب کچھ جام کر دیے خدا نے, کیونکہ خدا کا بندہ دعا کر رہا تھا. آپ سوچیں, آپ بھی ایمان کے ساتھ دعا کریں گے تو خدا ایسا کر سکتا ہے. آپ بھی دعا کریں گے, معجزات ہوں گے. آپ بھی دعا کریں گے, مردے بھی زندہ ہو سکتے ہیں, بیماریاں بھی جا سکتی ہیں. سب کچھ ممکن ہے اگر ہمارے اندر پاکیزگی ہے, اگر ہمارے اندر ایمان ہے, تو ہماری دعا سے بھی بڑے بڑے کام اور بڑے بڑے معجزات ہو سکتے ہیں. میں اپنی ہی مثال آپ کو, چھوٹی سی گواہی ہے میری, جس سے میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کسی کی طرفداری نہیں کرتا تھی. تو خدا جو اس کے تابعدار ہیں, جو اس کے وفادار ہیں, جو اس کے کلام پر چلتے ہیں, جو واقعی خاکسار بن جاتے ہیں, خدا ان کی دعاؤں کو سنتا ہے. میں بڑی پرانی بات کر رہا ہوں, شاید 35-40 سال پرانی بات ہے یہ. ایس کالج میں ہم رہا کرتے تھے, اور میں تب پادری نہیں تھا, اور میں نے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں نے 33 سال نوکری کی ہے. میں ڈیوٹی پر گیا ہوا تھا, اور جب میں ڈیوٹی سے گھر میں واپس آیا تو میں نے دیکھا میرے بہن بھائی پریشان تھے. میرے بہن بھائی سارے پریشان تھے, بڑے اداس تھے. میں نے پوچھا بھائی کیا ہوا, تو پتہ یہ چلا کہ میری ماں میرے باپ کی آپس میں لڑائی ہو گئی, اور میری ماں نے چند جوڑے کپڑے لیے اور میری ماں گھر چھوڑ کر چلی گئی. گھر والے پہلے پریشان تھے, میں بھی پریشان ہو گیا. میں نے بھی ماں کو ڈھونڈنا شروع کر دیا, کبھی کسی کے پاس, کبھی کسی رشتہ دار کے پاس. میں کئی گھنٹے اپنی ماں کو تلاش کرتا رہا, لیکن میری ماں کا کوئی پتہ نہ چلا. میں تھک ہار کر واپس اپنے گھر میں آ گیا. بڑا مایوس ہو چکا تھا, اور میں گریہ زاری کر رہا تھا, بیٹھا شکوے کر رہا تھا. خداوند میں کیا کروں, میں کہاں جاؤں, میں اپنی ماں کو کہاں تلاش کروں. خداوند نے کہا, ڈینیل تو نہیں جانتا تیری ماں کدھر ہے, لیکن میں جانتا ہوں کہ تیری ماں کدھر ہے. تو اپنی ماں کو واپس نہیں لا سکا, لیکن میں تیری ماں کو واپس لا سکتا ہوں. فوراً میں ایف سی کالج چرچ میں چلا گیا. شام کا وقت تھا. میں نے چرچ کے سارے دروازے کھول دیے. چرچ کی چابی پادری جے ڈی آرتھر کے زمانے کی بات ہے, جو لوگ ان کو جانتے ہیں. وہ میرے پاس بھی چابی ہوا کرتی. میں نے سارے دروازے کھول دیے چرچ کے, اور شام کا وقت تھا, اندھیرا بار چھا چکا تھا. میں اکیلا ہی جا کر میں نے دعا کرنا شروع کر دی, اور میں نے دعا کی کہ خداوند میں نے بڑی کوشش کی, میں اپنی ماں کو نہیں ڈھونڈ سکا, اب میں تیرے پاس آیا ہوں. میرے خداوند تو معجزات کا خدا ہے, تو سب کچھ کرنے پر قادر ہے. میری ماں جہاں بھی ہے اسے میرے پاس حاضر کر, کیونکہ تو یہوہ یری مہیا کرنے والا خدا, تو ناممکن کو ممکن بنا دینے والا خدا, تو جو معجزات کا خدا. میری ماں کو میرے پاس حاضر کر.
جب میں نے ایسے جیسے خدا کو حکم میں نے دے ڈالا تو میں جب دعا کر رہا تھا کسی نے میرے سر پر ہاتھ رکھ دیا, میرے سر پر کسی نے ہاتھ رکھ دیا, میں ڈر گیا, میں تھر تھر کانپ رہا تھا, میری زبان کانپ رہی تھی کیونکہ میں پادری نہیں تھا, میں ایک کمزور انسان تھا, لیکن میرا ایمان تھا میرا یسوع ایسا کرنے پر قادر ہے. میں نے کہا میری ماں کو میرے پاس حاضر کر, اور جب میں یہ دعا کر رہا تھا کسی نے میرے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور ڈر کے مارے میں نے جلدی سے آمین کہہ دیا کہ میں دیکھوں کون میرے پاس کھڑا ہے. جب میں نے دیکھا عزیز ہو, جب میں نے آنکھیں کھولی میں نے دیکھا, مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے ہو گیا, کیونکہ جس کا ہاتھ میرے سر پر تھا وہ کوئی اور نہیں عزیز ہو, وہ میری ماں تھی. یسوع نے کہا لے ڈینیل تو نے مانگا, میں نے تیری ماں کو حاضر کر دیا. وہ ایسا خدا ہے, وہ معجزات کا خدا ہے عزیزو. آپ کی سوچوں سے بڑھ کر وہ ہمیں برکت پر برکت دینا چاہتا ہے, آپ کی سوچوں سے بڑھ کر ہماری دعاؤں پر وہ معجزے کرنا چاہتا ہے. لیکن خاکسار تو بنے, خاکسار بن جائیں گے تو خدا اپنے ارادوں کو بدل دیتا ہے, آپ کی موت کو زندگی میں تبدیل کر دے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس خاتمے سے بچیں تو خدا کے لیے آج اپنی زندگیوں کو بدل لیں. آپ سچے دل سے اپنی زندگیاں اس کے نام کریں, سچے دل سے توبہ کریں, اپنا دل یسوع کا نام کریں, تاکہ آپ کو خدا اس خاتمے سے بچائے اور ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنائے. خدا آپ کو بڑی برکت دے. تھینک یو ویری مچ.